बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम एक अहम मौजू के हवाले से बात करेंगे कि बिज़नेस में शराकत दारी की तारीफ़ और ख़ुसूसियात क्या है। यानी जॉइंट वेंचर जो कारोबार होते हैं, बिज़नेस होते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। उसके फ़वाइद भी आपको बताएंगे, उसके नुकसानात भी आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शराकत दारी के नुकसानात क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। शराकत दारी से कारोबार की वो तंजीमी शक्ल मुराद है जिसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद मिलकर सरमायाकारी करते हैं। उन पर नफ़ा और नुकसान तयशुदा मुआहदे के तहत तकसीम होता है। हर शरीक के इनफरादी वसाइल और मसाइल इज्तिमाइयात की शक्ल में सामने आते हैं। चूँकि उनमें मुख्तलिफ़ सलाहियतों के लोग इकट्ठे होते हैं, लिहाजा नफ़े के इम्कानात ज़्यादा वाज़ेह होते हैं। नफ़े के ज़्यादा हुसूल से कारोबार में वसाअत पैदा होती है। कानून के मुताबिक अगर हम शराकत दारी की तारीफ़ देखें तो मुजरिया 1932 में शराकत दारी की तारीफ़ यूँ हुई है: शराकत दारी दो या दो से ज़्यादा अफराद के दरमियान एक रिश्ते का नाम है जो किसी ऐसे कारोबार के मुनाफ़ा नुकसान की ज़िम्मेदारी पर रज़ामंद हो जाते हैं जैसे सब मिलकर या कोई एक नुमाइंदा की हैसियत से चलाए। इसकी खुसूसियात की अगर हम बात करें तो मुआहदा सबसे पहले इसमें आ जाता है। चूँकि हर कारोबार के नतीजे में नफ़ा या नुकसान होता है, लिहाजा बाद में पैदा होने वाले तनाज़ा से बचने के लिए तमाम शुरका को तकसीम के महसूस मुआहदे का पाबंद कराया जाता है, जिसको वो पहले तय कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर मुतालिकीन आ जाते हैं। मुतालिकीन से मुराद शुरका है, यानी जो शेयर होल्डर होते हैं वो मुराद है जो उस कारोबार में शरीक होते हैं। शराकत दारों के उसूल के तहत उनकी तादाद 2 से लेकर 20 तक होती है, लेकिन बैंकारी के कारोबार में उनकी तादाद 10 से ज़ायद नहीं हो सकती। कारोबारी फ़ालियत की अगर हम बात करें तो कारोबार में तमाम शुरका की फ़ालियत बराबर भी होती है और गैर मसावी भी। ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि कौन सा शरीक सिर्फ़ सरमायाकारी करेगा, कारोबार में हिस्सा नहीं लेगा, नीज़ उसको मुनाफा किस निस्बत से तकसीम होगा और कारोबार कौन चलाएगा। ज़िम्मेदारी की अगर बात करें तो शराकत दारी में तनहा ताजिर की तरह ज़िम्मेदारी गैर महदूद होती है। नुकसान की सूरत में शुरका की ज़ाती इमलाक भी फ़रोख्त करके कर्ज़ की अदायगी हो सकती है। अगर ये शुरका अपने आप को हथकंडे इस्तेमाल करके कर्ज़ के जंगल से बचा ले तो पकड़ा जाने वाला शरीक ही कर्ज़ की अदायगी का कफ़ील समझा जाएगा। मसावियाना मलकियत: शराकत में हर एक शरीक कारोबार का नुमाइंदा भी और मालिक भी होता है। जो काम वो सरअंजाम देता है या जो नफ़ा हासिल करता है वो हर शरीक के लिए होता है। खुदा न खास्ता अगर एक शरीक के हाथों कुछ नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान की रकम सब शुरका पर तकसीम होगी। बसूरत दीगर अगर तमाम शुरका रूपोश हो जाए तो काबू आ जाने वाले शरीक पर तमाम नुकसान का बोझ डाल दिया जाता है। शरीक की उम्र: शराकत दारी में मुख्तलिफ उम्रों के अफराद होते हैं। नुकसान की सूरत में तमाम शुरका को नुकसान पूरा करना होता है, मगर जिस शरीक की उम्र 18 साल से कम होगी उस पर तयशुदा निस्बत की ज़्यादा नुकसान की रकम अदा करने का बोझ नहीं डाला जा सकता। तादाद का तयीन: शराकत दारी में शुरका की तादाद 2 से 20 तक हो सकती है, मगर बैंकारी की सूरत में तादाद 10 अफराद तक ही महदूद होती है। नुमाइंदगी: हर शरीक की हैसियत नुमाइंदा किसी होती है। नुमाइंदा जो भी कारोबार करे या किसी से मुआहदा करे वो तमाम शुरका की तरफ से होगा। हत्ता कि हर शरीक माल की खरीद फरोख्त कर सकता है, कर्ज ले सकता है और इतबारी दस्तावेज़ात पर दस्तखत कर सकता है। कारोबार की गरज नफ़ा कमाना होता है। अगर किसी शराकत दारी का काम नफ़ा कमाना ना हो या गैर कानूनी तौर पर नफ़ा कमा रही हो तो उसको शराकत दारी का नाम नहीं दिया जा सकता। शराकत दारी का नाम: शराकत के कारोबार का इज्तिमाई तौर पर नाम फ़र्म है। इनफरादी तौर पर शुरका हिस्सादार या शरीक कहलाते हैं, मगर मजमूई तौर पर उनका फ़र्म के नाम से ही पुकारा जाएगा। शुरका को इजाज़त होती है कि फ़र्म का नाम अपने ज़ाती नामों पर या किसी और नहज पर रख ले। जिन नामों पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी हो
اسے احتراز کیا جاتا ہے، یعنی ان کو نہیں رکھا جاتا۔ شراکت داری کے کچھ فوائد بھی ہیں۔ سرمایہ کی وفر مقدار میں فراہمی۔ شراکت داری میں مختلف قسم کے لوگ شمولیت کرتے ہیں جو سرمایہ بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ ملکیت فرد واحد میں مالک کا اپنا ہی سرمایہ ہوتا ہے جس سے کاروبار محدود پیمانے پر ہی چلایا جاتا ہے، برعکس اس کے شراکت داری میں کاروبار وسیع پیمانے پر چلایا جا سکتا ہے۔ قرض کی حصولی میں سہولت۔ ملکیت فرد واحد کے مالک کو قرض حاصل کرنے میں دقت ہوتی ہے، مگر شراکت داری میں ہر شریک کاروبار میں خود بھی قرض دے سکتا ہے اور اپنے اثر رسوخ سے دوسروں سے بھی قرض حاصل کر سکتا ہے۔ قرض دینے والے ادارے اس قسم کے کاروبار کو ترجیحی بنیادوں پر قرض دے دیتے ہیں۔ انتظامی امور میں اشتراک عمل۔ شرکاء کا کاروبار میں سرمایہ کے ساتھ ساتھ اپنی صلاحیت بھی لے کر آتے ہیں۔ تنہا تاجر کسی کا مشورہ قبول نہیں کرتا، مگر شراکت داری میں شرکاء ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہیں اور باہمی اشتراک سے کاروبار کو نفع بخش سطور پر چلا سکتے ہیں۔ کاروبار کے جس شعبے میں کسی شریک کی صلاحیت، تجربہ اور دلچسپی پوری اترے وہی شعبہ اس کو دیا جاتا ہے، جس سے ہر شعبے میں ترقی و ترویج کا عمل جاری رہتا ہے۔ شراکت داری میں قابل ملازمین کی گنجائش۔ بعض ملازمین جن کو شرکاء فرائض کا انجام دہی پر مامور کر چکے ہوتے ہیں کاروبار کے تمام رازوں سے واقفیت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، لہٰذا وہ اپنی ملازمت سے علیحدہ ہو کر اپنا الگ کاروبار چلانا چاہتے ہیں، جس سے شراکت داری کو بہت بڑا ضعف پہنچنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کاروبار میں ذاتی دلچسپی۔ جملہ شرکاء کاروبار کے ساتھ غیر معمولی ارتباط رکھتے ہیں، چونکہ شراکت داری کا آغاز نفع کے مطمع نظر سے کیا جاتا ہے، لہٰذا وہ اشتراک عمل کا پورا ثبوت دیتے ہیں جن سے ان کی ذاتی دلچسپی کا اظہار ہوتا ہے۔ زیادہ نقصان کی صورت میں انہیں اپنی جائیداد سے بھی ہاتھ دھونا پڑتے ہیں، اس لیے وہ تمام احساسی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ انہیں یہ برے دن دیکھنے نہ پڑے۔ تجربات کا باہمی تبادلہ۔ ہر شخص اپنی محسوس خوبیوں کی وجہ سے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ ایک تنہا تاجر میں سب خوبیاں موجود ہو اور ایک کی کمی ہو جس کی وجہ سے وہ نمایاں کامیابی حاصل نہ کر رہا ہو۔ یہ فقدان شراکت داری میں پورا ہو جاتا ہے۔ معروف قانونی حیثیت۔ چونکہ کاروبار کی یہ شکل مدتوں سے رائج ہے، لہٰذا نزاع یا جھگڑے کی صورت میں قانون کی طرف رجوع کرنے سے درست فیصلے کروایا جا سکتا ہے۔ ان کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے قوانین کو حتمی شکل دی گئی ہے جس سے عدالت اور وکلاء بخوبی واقف ہے۔ شراکت داری کے نقصانات بھی ہے۔ عزیز طلباء اور دوستو، اگر ہم اس کی بات کریں تو غیر محدود ذمہ داری۔ شراکت داری کا سب سے بڑا نقصان غیر محدود ذمہ داری ہے۔ نقصان کی صورت یا قرض جات کی عدم ادائیگی کے سلسلے میں ہر شریک مکلف ہے، یعنی جو بھی کاروبار میں شریک ہو ان کے پاس قرض ادا کرنے کے ذرائع نہ ہو تو تمام کا تمام قرض جو ہے دوسرے کو ادا کرنا ہوتا ہے، یعنی جو بھی اس میں شریک ہے اگر ایک کے پاس پیسے نہ ہو یا اثاثے نہ ہو تو دوسروں کو وہ ادا کرنا پڑتا ہے وہ قرض۔ فیصلوں میں تاخیر۔ چونکہ کسی ایک منصوبے کا فیصلہ کرنے کے لیے مختلف اذہان اکٹھے ہوتے ہیں، مختلف آراء کی وجہ سے فوری اور حتمی فیصلے پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کسی ضدی طبیعت کے شریک کو دوسروں کا ہم خیال بنانے کے لیے بہت وقت درکار ہوتا ہے۔ ایسے ناسمجھ جلد باز انسان کی رائے پر اتفاق کرنے سے ناقابل تلافی نقصان ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ شرکاء کے درمیان اختلاف رائے کا خطرہ۔ جب شرکاء میں اختلاف رائے کا پہلو جنم لیتا ہے تو حالات کو معمول پر لانے کے لیے بعض دفعہ شراکت داری کو ختم ہی کرنا پڑتا ہے۔ اگر شراکت داری ختم نہ بھی ہو تو قدم قدم پر کئی جھگڑے، تعصب اور کشمکش کی رونمائی ہوتی رہتی ہے۔ منجمد سرمایہ کاری۔ کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک شراکت داری کی تنسیخ نہ ہو جائے۔ سرمایہ کسی کو بھی واپس نہیں مل سکتا۔ کوئی شریک اپنا سرمایہ آزادی سے کسی دوسرے شخص کو تبدیل بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ تمام شرکاء کو رضامند نہ کر لیا جائے۔ سرمایہ کی کیفیت۔ موجودہ دور میں اشیاء کے انتخاب کا معیار بدل چکا ہے۔ مسابقت کے انداز فکر کے نتیجے کے طور پر سامان، تجارت اور عام روزمرہ زندگی کی اشیاء کی بناوٹ اور ماہیت میں برق رفتاری سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ اس طرز عمل کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شرکاء کی تعداد چونکہ محدود ہوتی ہے اس لیے سرمایہ بھی محدود ہوگا۔ اگر شرکاء کی تعداد مجوزہ تعداد سے بڑھائی جائے تو قانون شکنی ہوگی۔ شکوک و شبہات کا ماحول۔ کاروبار میں تمام شرکاء دیانتدار نہیں ہوتے اور وہ بعض دفعہ اپنی ذاتی منافعت یعنی فائدے کی خاطر خفیہ طور پر لین دین شروع کر دیتے ہیں جس سے کاروبار کے لیے ترقی کے راستے محدود ہو جاتے ہیں۔ اظہار ناراضگی کے مواقع۔ شرکاء
خواہ کتنے ہی عزیز یا آپس میں گہرے تعلقات رکھنے والے کیوں نہ ہو، کئی وجوہات کی بنا پر ان کے درمیان جھگڑے کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ حالات اور ناموافقت شراکت داری کی تنصیب پر ختم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ ناموافق حالات جان لیوا ثابت ہوتے ہیں۔ عدم استحکام، شراکت داری میں عدم استحکام کا وجود اس کی بہت بڑی خامی ہے۔ انتظامی امور کے پیش نظر عدالت مداخلت کر کے کاروبار کو ختم کروا سکتی ہے۔ اگر کوئی شریک بنفس کاروبار سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتا ہے تو اس کے دیے گئے نوٹس پر عمل درآمد کر کے کاروبار اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ شراکت داری کسی منصوبے کی تکمیل کے سلسلے میں واقع پذیر ہوتی ہے تو منصوبے کی تکمیل کے بعد شراکت داری کا وجود خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ منتقلیت یعنی ٹرانسفر جو حقوق ہوتے ہیں، رائٹس، اس کی اگر بات کی جائے تو شراکت داری میں ایک شخص سے دوسرے شخص تک حقوق کی انتقالی ناممکن ہے۔ اگر کوئی شریک اپنے حقوق کسی دوسرے شخص کو منتقل کرنے کا خواہاں ہو تو شراکت داری ختم کر کے نئے سرے سے کسی معاہدے پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عدم اعتمادی، شراکت داری ایسی فرم پر لوگوں کا اعتماد بہت کم ہوتا ہے کیونکہ یہ فرم اپنے حساب و کتاب کے نشر و اشاعت نہیں کرتی، نہ ہی نشر و اشاعت کرنے کی پابند ہے۔ سرمایہ کاروں کا اس سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے فرم پر ان کا اعتماد نہیں رہ سکتا۔ الزام تراشی، عقل مندوں نے درست کہا ہے کہ ساجے کی ہنڈیا چوراہے میں ٹوٹتی ہے۔ تجارتی مدت ایک نہایت ہی گھٹن منزل ہے، متعدد بار اس میں لڑائی جھگڑے تک نوبت پہنچتی ہے، شکوک و شبہات گر کر لیتے ہیں، بدزنی کا ہونا تو عام سی بات ہے۔ اگر کسی شریک سے نقصان ہو جائے تو وہ اس کی ذمہ داری دوسرے پر عائد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر باہمی افہام و تفہیم سے کام نہ لیا جائے تو شراکت داری بری طرح ناکام ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں شراکت داری کی تنسیخ تک نوبت پہنچتی ہے۔ اس میں اگر ہم معاہدہ شراکت کی بات کریں تو شراکتی کاروبار کے منصوبے کے آغاز میں تمام شرکاء ایک دوسرے کے ساتھ اعتماد اور نیک نیتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے جذبات میں کسی قسم کا ہچان نظر نہیں آتا، مگر مستقل قریب یا بعید میں ان کے جذبات میں کئی قسم کی تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہے۔ وہی شرکاء ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ بعض دفعہ اختلافات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ بعض شرکاء ایک دوسرے کا وجود بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ان حالات میں معاہدہ شراکت کی موجودگی اختلافات رفع کرنے کے لیے واسطے کا کام دیتی ہے۔ زبانی معاہدہ کسی صورت بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، ہمیشہ تحریری معاہدہ ہی کارگر ثابت ہوتا ہے۔ دوستو، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ معاہدہ ہمارے لوگ جو تحریری طور پر نہیں کرتے، آپس میں بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر کاروبار میں پھر لڑائی جھگڑے اور تنازعات پیدا ہوتے ہیں۔ جن شراکت داروں میں یا جن کاروبار میں شراکت دار جو ہے یعنی حصہ دار جو سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، وہ آپس میں اگر تحریری معاہدہ کرے اور اس میں وہ تمام باتیں لکھے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کس نے کس طرح کام کرنا ہے، تو پھر اس طرح کا جو جھگڑے لڑائی ہوتی ہے یا غلط فہمیاں، الزام تراشی، ان کا آنا جو ہے اس میں بہت کمی ہوتی ہے یا نہ ہونے کے برابر ہو سکتی ہے۔ اگر ہم بات کریں، معاہدہ شراکت ان تمام شرائط اور کاروبار امور کا آئینہ دار ہوتا ہے جو کہ تمام شرکاء کی موجودگی میں طے کیے جاتے ہیں۔ معاہدے کی شرائط کاروبار کی نوعیت، جسامت اور شرکاء کو تفویض شدہ ذمہ داریوں کی روشنی میں احاطہ تحریر میں لائی جاتی ہے۔ معاہدہ شراکت میں عموماً کچھ اہم باتیں موجود ہیں، مثلا فرم کا نام اور پتہ، یعنی جو کاروبار ہے وہ کس نام سے ہوگا اور اس کا ایڈریس کیا ہوگا۔ فرم کا نام اور کاروبار کی نوعیت، سرمایہ کے حوالے سے شرکاء کی انفرادی اور اجتماعی سرمایہ کی تفصیل تحریر ہوتی ہے۔ اگر نقدی کے عوض دوسرے اثاثہ جات قابل قبول ہو تو ریکارڈ میں ان شرکاء کی طرف سے دیے گئے اثاثوں کی تفصیلات درج ہوگی۔ مزید سرمایہ اور اس کی فراہمی کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، نفع و نقصان کی تقسیم کا تناسب کے حوالے سے اس میں شامل ہوتا ہے۔ انتظامی امور اور کاروباری ذمہ داریاں، حساب کو رکھنے اور جانچ پڑتال کے طریقوں کی توازن، فرم کی توسیع، بینک سے لین دین کا اختیار، معاہدہ شراکت میں کمی و بیشی اور ترمیم کی گنجائش، نئے شریک کی سہولت، ساکھ شرکاء کا انتقال یا سبکدوشی، تعیناتی، ثالث بصورتی تنازعہ، متفرق دفعات، یہ معاہدے کی اہم پوائنٹس تھی۔ اگر ان پر عمل کیا جائے
اس سے کاروبار کو یعنی شراکت داری کاروبار کو بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ یہ بھی کاروبار میں شامل ہے کہ جو لوگ شراکت داری کی معاہدہ نہیں کرتے، یعنی معاہدہ شراکت داری کی عدم موجودگی میں قوانین بھی نافذ العمل ہے، جن کی اگر ہم بات کریں تو شراکتی کاروبار کی تشکیل کے وقت اگر معاہدہ تحریری طور پر موجود نہ ہو تو کچھ قوانین جو ہے وہ نافذ العمل ہوں گے۔ شرکاء کو سرمایہ نفع و نقصان کی تقسیم، سرمایہ پر سود کا عدم استحکام، مشاہرہ یعنی فرم کے کاروبار میں عملی طور پر ہر شریک حصہ لے سکتا ہے، کسی محسوس طرز کی تنفیذ پر اسے کسی قسم کا مشاہرہ نہیں دیا جائے، یعنی تنخواہ نہیں دی جائے گی۔ نئے شریک کا داخلہ و استخراج، یعنی کس کو داخل ہو سکتا ہے کاروبار میں، ہم کسی کو شامل کر سکتے ہیں، کسی کو نکال سکتے ہیں۔ دفعات میں تبدیلی، نمائندگی شرکاء بصورت انتقال، شریک کاروبار کی تنسیخ، شراکت کاروبار کے حسابات، دیگر دفعات، یہ قوانین ہے جو حکومت کی طرف سے شامل ہے۔ اگر کوئی معاہدہ موجود نہ ہو کاروبار کی شکل میں تو پھر قانون جو ہے وہ اپنا راستہ بناتا ہے اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ شراکت کی تنسیخ، یعنی آپ کاروبار کے ساتھ کسی کے شریک شروع کیا ہے، آپ بھی اس میں شریک ہے، تو اس کو کس طرح تنسیخ کر سکتے ہیں، یعنی کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ کاروبار کو ختم ہو جانا یا ختم کر دینا کے لیے کچھ اہم پوائنٹس یا وجوہات ہے جس پر عمل ہونا چاہیے، یعنی منصوبے کی تکمیل، کسی منصوبے کی تکمیل ہو جانے کے بعد شراکتی کاروبار خود بخود ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ منصوبے کی تکمیل کے بعد شراکت کاروبار کا وجود بے سود ہوگا، یعنی بے معنی ہوگا۔ شرکاء کی آمادگی، مقرر مدت کا اختتام، کسی حصہ دار کی موت، کسی حصہ دار کا دیوالیہ ہو جانا، حصہ دار کی طرف سے نوٹس، قانونی گرفت، عدالتی کارروائی، شرکاء کا باہمی اختلاف، فرم کی جبری تنسیخ۔ اس قسم کی تنسیخ میں عدالت بذات خود منسوخ کے احکامات جاری کر دیتے ہیں۔ جب کاروبار خسارے پر چل رہا ہو اور مستقبل میں بھی خسارے کا ہی خدشہ ہو، جب کسی شریک کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہو، جب کوئی شریک مقدمہ دائر کرنے والے کے علاوہ تنظیم کے اثاثجات اور رقوم کو خرد بہت کر رہا ہو، یعنی کرپشن کر رہا ہو، جب کوئی شریک اپنی ہی فرم کے نام، حقوق اور حصص کسی دوسرے آدمی کو منتقل کر رہا ہو۔ ان کے علاوہ عدالت جس چیز کو جائز سمجھے پیش خیمہ بنا کر شراکتی کاروبار کو منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر سکتی ہے۔ تو عزیز طلباء اور دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم نے شراکتی کاروبار کے حوالے سے بات کی۔ یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ کاروبار کی کیا کیا اقسام ہیں اور کس طرح کیے جاتے ہیں، قانونی پہلو پر بھی ہم نے آپ کو بتایا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔